बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान अब फ्रंट फुट पे खेल रहा है। दहशतगर्दों को फ़ाइनल वार्निंग जारी कर दी गई, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फील्ड मार्शल का इस पे जो बयान था वो हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ साथ जो अहम चीज़ है वो मुज़ाकरात पर हुकूमत अपोजिशन डेडलॉक बरकरार है। हुकूमत की मुज़ाकरात की ऑफ़र, उसके बाद फिर से खामोशी है। मिसाक़ जमहूरियत तो नज़र नहीं आ रहा मुमकिन होता हुआ। के पी के असम्बली की जो मुतनाज़ा कानून साजी है जिसमें बड़ा शदीद रद्दमल आया, उसको ज़ेर बहस लेके आएंगे। अवामी दबाव पर के पी के का मुराती बिल की मुतनाज़ शिकें वापस लेने का फैसला। पंजाब में भी जो बिल मुतनाज़ था उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब तहरीक इंसाफ से हमारा साथ दे रहे हैं। अख्तर चटान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारा साथ दे रहे हैं। मियाँ सैफुर रहमान साहब सीनियर तजज़ियाकार लाहौर स्टूडियो में हमारा साथ दे रहे हैं। मियाँ साहब, आपसे स्टार्ट करूँगा और जानना चाहूँगा कि दहशतगर्दी के हवाले से जो एक आप कह लीजिए कि वार्निंग और उसके बाद कार्रवाइयाँ 5 रोज़ में 75 दहशतगर्द जहानू वासिल जो है वो कर दिए गए हैं। और इस पर हमें लग रहा है कि लग क्या रहा है, बल्कि साफ जाहिर है कि इस पर अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पर है। तो आप समझते हैं कि ये जो सर उठाने की कोशिश की दहशतगर्दी ने एक दफ़ा फिर से इसका मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा? नहीं, यकीनन देखें, अस्करी क़यादत जो है वो जो हमारे अस्करी अदारे हैं ना, वो तो फ्रंट फुट पे बाकायदा दे आर बियरिंग द ब्रंट। वो तो बाकायदा फेस कर रहे हैं इन दुश्मनों को, इन मुल्क दुश्मनों को, इन फितनल ख़वारिज को, फितनल हिंदुस्तान, फितनल अफ़गानिस्तान, और इनका मुकाबला वो डट के कर रहे हैं, अपनी शहादतें दे रहे हैं। देखिए 2-3-4 दिनों के अंदर 42 शहादतें हुई, और जिसमें हमारे पुलिस के भी शेर नौजवान जो हैं वो शहीद हुए, और बड़ी अफसोसनाक वाक़या। लेकिन उसके बाद फौरी तौर पे एक रद्दमल दिया गया हमारी मुसल्लह फ़ौज की तरफ से, और उसको सियासी क़यादत की बकायदा सपोर्ट हासिल थी कि उनके 54 जो दहशतगर्द हैं, 54 या 55 जो उनको जहन्नुम हासिल किया गया। हालांकि वो टेरेन बड़ी मुश्किल है, तो वो ज़ियारत के आगे का जो इलाका है वहाँ पे पहुँचना आसानी से, और आसानी से कोई व्हीकल नहीं जाती, फिर वहाँ पहुँचना, और वो छुप भी जाते हैं इधर उधर मुख्तलिफ जगहों पे। और असल में जो ज़्यादा बड़ा इशू है ना जी, कि दहशत गर्दी का नासूर जो है वो पनप इसलिए रहा है कि कुछ लोकल्स की भी उनको हमायत हासिल है। कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके रूप बहरूप से मुतासर हैं। यानी अगर वो कोई महरूमी की बात करते हैं तो कुछ महरूम तबकात, महरूमियाँ तो हर जगह होती हैं। क्या लाहौर में लोग महरूम नहीं हैं? क्या पंजाब में लोग महरूम नहीं हैं? हमें यहाँ पे वज़ीर आला ने 1-2 मरतबा कुछ बलोच सरदारों से और MP-MNA हजरात से मिलाया, तो हमने उन्हें बरमला यही सवाल किया कि जी आप कभी लाहौर के कुछ इलाकों में, नवाही इलाकों में आके देखें, शायद बलोचों से भी ज़्यादा महरूम लोग हैं, जिनको पीने का पानी नहीं मैसर, जिनका सीवर नहीं है, जिनके पास रोज़गार के ज़राए नहीं हैं, लेकिन महरूमी के कार्ड को आप इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। और आप हैरान होंगे कि कुछ ऐसे भी हमारे वहाँ बलोच सरदार हैं, सारे तो नहीं होंगे, लेकिन जो 2-2 अरब 1-1 अरब रुपया रॉयल्टी ले लेते थे गैस की, और गैस के पाइप उड़ा देते थे क्योंकि मज़ीद डिमांड हमें दे, और वो आगे जाके उनकी अपनी अवामुन नास तक वो पैसा जाता ही नहीं था। तो ये है कि बहुत बड़ा एक गंभीर मसला है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की अफवाज और हुकूमत पाकिस्तान अब तहैया किए हुए हैं, और हम चाहते हैं कि इसमें PTI दीगर जमातें भी जो है ना अपना हिस्सा डालें। मेरा ख्याल है इस पे किसी को क्या एतराज़ है? कोई एतराज़ होने नहीं चाहिए। शमीम नकवी साहब, सर आप समझते हैं कि फैसला कुन पैगाम है? 75 दहशतगर्द जानू हासिल कर दिए गए 5 रोज़ में। नकवी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चिटान साहब कमेंट कीजिएगा सर। 5 रोज़ के अंदर 75 दहशतगर्द जो है वो हलाक किए गए हैं, नई पेशरफ्त है, फैसला कुन मरहला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये कोई नई मरहला नहीं है। 2021 में जब से इमारात इस्लामी दोबारा अफगानिस्तान पे काबिज हुई हैं, और जिसके हम कह रहे थे कि उन्होंने गुलामी की जंजीर तोड़ दिए, जर्नल पेज अफगानिस्तान में जाके और जिस तरह के ट्वीट्स कर रहे थे, जिस तरह की तस्वीरें बना रहे थे। इससे पहले जो हुकूमत था, हम कह रहे थे कि इराक का हुकूमत है, खाद का हुकूमत है, मुसाद का हुकूमत है। जब से वो हुकूमत ख़त्म हुआ है और इमारत इस्लामी इक़्तिदार में आए हैं, पाकिस्तान में बदतरीन तरीके से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है, और इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। और अभी तक तकरीबन हमारे कोई 15-16 हज़ार फोर्सेस के नौजवान शहीद हुई हैं, 20,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं, और पता नहीं कितनी सिविलियन जो है उन्होंने जाम शहादत नोश की हैं। लेकिन हमारी हुकूमत की इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। अगर हमारा कोई तवज्जो होता
تو کیا ہم مصنع کو صاحب کو وزیر دفاع بناتے؟ میرا تو حکومت کو مشورہ یہ ہے یا جس نے مصنع کو صاحب کو لگایا ہے کہ برائے مہربانی اس کو وزیر خارجہ بنائے، ہے تو وہ کسی بھی وزارت کا قابل نہیں ہے، اس کا نہ کوئی صلاحیت ہے نہ اس کا کوئی کیپیبلٹی ہے. اس کو پی سی بی کا بھی چیئرمین بنایا ہے، پی سی بی کا بھی انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، ان کو وزیر انٹیریئر منسٹر داخلہ، بنایا ہے. وزیر داخلہ. پہلے جو کوئٹہ میں دھماکہ ہوا اور 60 لوگ شہید ہو گئی تو وہ ایران میں تھا. اب ہمارے 45 اگر آپ کسی کے گھر کے 45 مرغیاں بھی مار دی، انہوں نے مرغیوں کی طرح ہماری 19 پولیس والوں کو ذبح کیا ہے. اور جس طریقے سے ہمارے 45 پولیس کے اور ایف سی کے نوجوانوں کو مارا ہے، اگر یہ کام امریکہ کے ساتھ ہوتا تو اس رد عمل کیا ہوتا؟ اگر یہ ہماری پڑوسی ملک انڈیا کے ساتھ کوئی کرتا تو اس کا رد عمل کیا ہوتا؟ ہم کہتے بھی ہیں کہ یہ افغانستان کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ انڈیا کروا رہے ہیں، تو اگر کروا رہے ہیں تو آپ بھی اس کے ساتھ کچھ کریں نا. کیا رد عمل ہے ہمارا؟ مجھے بتائے کیا رد عمل ہے؟ ہم کہہ تو رہے ہیں اتنی ذمہ دار شخصیت لیجیے، ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ اس میں افغانستان اور انڈیا ملوث ہے. اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے اور وہ اس میں ملوث ہے تو آپ کس چیز کی انتظار کر رہے ہیں افغانستان کے لیے اور انڈیا کے لیے؟ ابھی تک ہمارا نہ کوئی نیریٹو ہے. جو دہشت گرد ہے ان کی نیریٹو بالکل صاف ستھری ہے، لیکن ہمارا کوئی نیریٹو نہیں ہے. نہ اس کے لیے ہم نے ایک پلان بنایا تھا، نیشنل ایکشن پلان، نہ ابھی تک اس پہ ہم نے عمل درآمد کیا ہے. تو ہمارا اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے. مجھے بتائیے پختونخوا میں اتنی دہشت گردی ہو رہی ہے، بالکل بلوچستان میں ٹھیک ہے ہو سر. رہی ہے. ہمارے کتنے فیڈرل منسٹر پختونخوا آئے ہیں، ہمارے کتنے فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ بلوچستان جاتے ہیں. تو اس طرف ہمارا کوئی توجہ ہے رائٹ ہی سر. نہیں. فردوس شمیم نقوی صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت کی توجہ نہیں ہے دہشت گردی پہ؟ جی، سمجھنے کی کیا بات ہے، جو بات کہہ رہے ہیں وہ بڑی بین ثبوت ہے کہ خطہ پاکستان کا ہے جس میں 1974 سے معاملات خراب ہیں. اب ہم 2026 میں کھڑے ہیں، ہمیں وہی روایتی جملے سنائی دیتے ہیں کہ ہندوستان کر رہا ہے، ساری ذمہ داری ہندوستان کی ہے، اور ہم منہ توڑ جواب دیں گے، ہم انہیں ناک کے چنے چپا دیں گے، یہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے، یہ پھر پچھتائیں گے، ان کو ہم تباہ کر دیں گے، ان کو نیست و نابود کر دیں گے، اور ہم جو ہے ان کو کوئی خطے میں زندہ نہیں رہنے دیں گے. یہ جملے ہم سن کے اب پک گئے ہیں. ہمیں جو راستہ ابھی تک بتایا جا رہا ہے وہ ہمیں کنونس نہیں کر رہا کہ اس راستے کے ذریعے پاکستان میں امن آ سکتا ہے. اس سے کہ if you keep on trying the same thing again and again, don't expect a different result. آئنسٹائن کا بھی ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں کے اقوال اس بات میں ہے. یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ پاکستان کی آرمی کی ملٹری اسٹرینتھ is superior than any other force operating in that area. لیکن یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ جب تک عوام کی ہمدردی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، آپ اتنی بڑی ٹریٹری کو 2-2.5-3 لاکھ فوجیوں سے آکوپائی نہیں کر سکتے. بلوچستان کا رقبہ 43% ہے پاکستان کا، اور یہ بڑا مشکل ہے کہ اتنے رف ٹیرین میں گرمی شدت رکھی ہوئے ہو، پہاڑی علاقے ہیں، چھپنے کی ہزاروں جگہ ہے، گوریلا وارفیئر کرنے کی بے تحاشا جو ہے وہ ہے. ہمارا بارڈر پورس ہے، ہم نے اس کے اوپر پوری باربڈ وائر لگا کے دیکھ لی، لیکن we have not been able to control. نہ ہم اسمگلنگ نہ ہیومن ٹریفکنگ دونوں نہیں روک سکے. یہ ہمارے کلیکٹیو فیلئرز ہیں. ہم ان کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ یہ لگتا ہے کہ جیسے ہی کوئی آدمی یہ کہے گا وہ ملک سے غداری کر رہا ہے، وہ حب الوطنی کا اظہار نہیں کر سک رہا اپنی. بھائی میری اب عمر 72 سال سے اوپر ہو چکی ہے. I am a born Pakistani. I live for Pakistan. I'll die for Pakistan and I'll inshallah be buried in Pakistan. لیکن مجھے سچ بولنے سے نہیں روکا جا سکتا. سچ یہی ہے کہ پاکستان کے صرف بلوچستان کے نہیں، کے پی کے بھی حالات قابو سے باہر ہیں. اور یہ تو وہ ہیں جو ٹیررزم کے ہیں، اور جو اکنامک ٹیررزم اس ملک میں انلیش ہوا ہے وہ پورے پاکستان کو متاثر کیے ہوئے.
آپ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لے بھی دیکھ لیجیے, بہانہ وار کا اور ریونیو پوری کرنے کا بہانہ. سچ نہیں بولتے, کوئی چیز اسمبلی میں نہیں جاتی, جو اسمبلی بنی ہوئی وہ عوامی نمائندوں کی نہیں ہے. اٹ از فارم 47, وہی فارمولا گلگت بلتستان میں بھی آزمایا جا رہا ہے, وہی آزاد جموں کشمیر میں بھی ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ لندن میں جو مظاہرے ہوئے 5 جولائی کو, وہ ہندوستان کی ایمبیسی کے سامنے نہیں ہوئے, کہیں اور ہوئے. بالکل صحیح ہے. ہم نیشنل قوم لگتا ہے کانوں میں روئی ڈالے ہوئے, ہمیں کوئی شور سنائی نہیں دے رہا, کوئی اونگا سنائی نہیں دے رہی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جبر اور استبداد سے جو ہے درست کر لی جائے گی. یہ ناممکن ہے, یہ ناممکن ہے. ملک کو ایسا نقصان پہنچا ہے جو کہ ناتلافی نقصان کہا جاتا ہے. جس کو ڈیبیٹ کرنی ہے آ کے کر لیجیے. غربت کی سطح بڑھتی جا رہی ہے, پر انکم گھٹتی جا رہی ہے, ان امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے, رچ پور گیپ بڑھتا جا رہا ہے. آپ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ آپ کی مین پاور ہے, $41.5 بلین کی ریمیٹنس کے اوپر کے باوجود آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. یعنی آپ کی ایکسپورٹس اور امپورٹس کے درمیان اتنا بڑا فرق ہے کہ جس میں نارمل سچویشن میں اگر یہ ریمیٹنس نہیں ہوتی, وی وڈ ہیو بین ان ڈیفالٹ. میرے سمجھ میں ہی نہیں آتا آل از گڈ کے کہنے والے جو یہ پہاڑا پڑھ رہے ہیں, ان کو یہ کیوں نہیں نظر آتا کہ جب تک ملک میں پیس اینڈ ٹرنکویلٹی نہیں آئے گی اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور پیس اینڈ ٹرنکویلٹی لانے کے لیے آپ کو ریئل ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑے گا. ہم کتنے پروگرام یہاں ہوتے, کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ بلوچستان کے لوگ ناراض کیوں ہیں, ان کو کیا شکایتیں ہیں اور ان شکایتوں کا مداوع کیسے کیا جا سکتا ہے, کیا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. میرے خیال سے پچھلے 7 دن میں جتنے پروگرام آئے میں اس میں ایک لائن آگے بڑھوں. جی یہ موضوع نہیں چھوا ہے. بالکل صحیح ہے سر. سر میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں, آپ اس میں ایڈ کر لیں, اور ساتھ ہی جو ہے وہ خیبر پختونخوا جو مراد بل ہے اس پہ ضرور کمنٹ کیجیے. اس میں ٹول ٹیکس اور استثنا سرکاری رہائش کا. ایک تو یہ بات ہے, یہ ہم نا یہ ایک ہمارے ہاں ایک فیشن ٹاک بہت زیادہ متعارف ہو چکی ہے, اور یہ فیشن بن چکا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ناراض بلوچ. میں کہتا ہوں کہ محروم بلوچ, محروم پنجابی, محروم سندھی, محروم بلوچ, ہم ہر طرف محرومی ہیں. دیکھیں بات تو یہ ہے کہ محرومی کو کوئی لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے. جیسے میں اس بات کو آج تک نہیں مانتا کہ غریب جو ہے وہ غریب دہشت گردی کی طرف مائل ہوتا ہے. پاکستان میں کروڑوں کی تعداد میں ایسے غریب ہیں جو جوتیاں گھسا کے مر جاتے ہیں, نسلیں ان کی کبھی نہ وہ دہشت گردی کرتے ہیں, نہ وہ کبھی برائی کرتے ہیں, نہ کوئی ایول پریکٹسز کرتے ہیں. یہ ایک خاص مخصوص مائنڈ سیٹ ہے. اس مائنڈ سیٹ کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں جو ان کے برین واشنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, انڈوکٹرینیشن کرتے ہیں. تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ یار اسلام کی یہ صحیح خدمت ہے, دین کی یہ خدمت ہے, لوگوں کو مارو, بچوں کو مارو, نمازیوں کو مارو, جنازوں پہ بم چلاؤ. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس مائنڈ سیٹ کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے بنیادی طور پر. اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک زیادہ ایشو, زیادہ کرائسس یہی ہے کہ بہت سارے لوگ اب بھی ان کے بحروب سے متاثر ہیں. اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا کہ جیسے مثال کے طور پہ ناراض بلوچ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, کوئی شک نہیں, ناراضگیاں ہیں, پنجاب میں بھی ہیں, لیکن یہ یقین کریں کہ جو بم چلانے والے ہیں, خود کچھ دھماکے کرنے والے ہیں, یہ وہ ناراض بلوچ نہیں ہیں. دے آر اے ڈفرینٹ ایلیمنٹ. یہ ہم اس کو پہچان, دونوں چیزوں میں تفریق نہیں کر پا رہے. بالکل صحیح. چلیں اب ہم آ جاتے ہیں یہ جو خیبر پختونخوا میں بل, یہ بل کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ میں تو اس کو کہتا ہوں بادشاہوں کا بل. یہ ایک استعماری بل ہے, ایک استعماری ریاست یا صوبہ بنانے کی کوشش ہے. بہت سی چیزیں چلو مراد ہو گئی, بلو پاسپورٹ ہو گیا, تاحیات کوئی استثناء ہو گیا, بیوی کو بھی بلو پاسپورٹ ہو گیا ہمیشہ کے لیے, کچھ مراد ہو گئی. مراد کی حد تک تو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن ایک جسٹس آف پیس کا بھی ڈیمانڈ آ گیا. میں اس دن پڑھ رہا تھا, میں نے ریسرچ کی کہ جسٹس آف پیس عام طور پہ جیسے ہمارے ملک میں جو جسٹس آف پیس ہے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم تو پی ٹی آئی تو پہلے یہ کہتی ہے کہ مرکزیت نہیں ہونی چاہیے, اختیارات جو ہیں وہ کسی ایک شخص کے پاس نہیں ہونے چاہیے. یعنی اگر جو ممبر پارلیمنٹ ہے یا ممبر صوبائی اسمبلی ہے کے پی کے کا, وہ ساتھ جج بھی ہوگا, وہ ساتھ یعنی حکم بھی دے سکے گا پولیس کو, وہ ساتھ لوگوں کے معاملات میں ایڈجوڈیکیشن بھی کر سکے گا. یہ دیکھیں نا کہ یہ اوور ویلمنگ قسم کا بل ہے. اور میرا نہیں ذاتی خیال, اب میرا خیال ہے ان کو احساس ہو گیا ہے
کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بل کو ریویو کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح کا بل کون ٹیبل کرتا ہے، کہاں سے یہ شروع ہوتا ہے؟ بیوروکریسی تو پہلے اشارہ مانگ رہی ہوتی ہے، جی وزیر اعلیٰ ایک آنکھ کا اشارہ کرے کہ جی آل پاورفل بل بنا دو، تو لیکن دیکھیں یہ پاور کا جو ایکومولیٹ کرنا ہے نا اپنے ہاتھوں میں ارتکاز، یہ غیر اسلامی بھی ہے، یہ غیر جمہوری بھی ہے. میرا خیال ہم اس سے اجتناب کریں. یہی چیز ہے کہ ہم تو پی ٹی آئی کی ایک براڈ بیسڈ پارٹی سمجھتے ہوئے ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ اس بل کو ریویو کریں گے، اور اس طرح استعماری طاقت حاصل کرنا اپنے ممبران صوبائی اسمبلی کے لیے یہ 6 مہینے کو اس کا مقصد نہیں کو سمجھ آتا. بالکل صحیح ہے. جٹان صاحب، سر ہم متحمل ہو سکتے ہیں سر اس طرح کے بلز، اس طرح کی چیزیں؟ دیکھیے جی، بل سے پہلے میں سیف الرحمان صاحب نے جو باتیں کی، سیف الرحمان صاحب سمجھتے کہ احساسی محرومی کا مطلب غربت ہے. جو غریب ہوگا وہ احساسی محرومی کی شکار ہوگا. احساسی محرومی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو غریب ہوگا وہ احساسی محرومی کا شکار ہوگا. احساسی محرومی کا مطلب یہ ہے کہ میرے گھر کا کھانا ہو، میرے خون پسینے سے کمایا ہوا پیسہ ہو، اور میرے بچے بھوکے رہے، اور جس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ پہلے سوال کے جواب میں نے جواب دے دیا تھا. وہ ایک منٹ آپ سنیں. سپیک شروع ہو جاتا ہے گلگت بلتستان سے، اور اس کا مرکز جو ہے وہ گوادر ہے. آپ مجھے بتائیں، اور اس میں بلو ٹرین، ریڈ ٹرین اور موٹر وے اور میٹرو یہ بن رہی ہے لاہور میں، یہ بن رہی ہے ملتان میں. احساسی محرومی یہ ہے، احساسی محرومی یہ ہے کہ پنجاب گندم پیدا کرتے ہیں، اس گندم پہ اس کا اختیار ہے کہ وہ کب بلوچستان کو دینا چاہے تو دے دے، نہیں تو اس پہ پابندی لگائے. وہ کے پی کے پہ جب چاہے اس کو دے دے، جب چاہے اس پہ پابندی لگائے. لیکن میں توربیلا ڈیم سے، مومن ڈیم سے، پانی سے جو سستی بجلی پیدا کر رہا ہوں، اس پہ میرا اختیار نہیں ہے. میرے جو منرلز ہے، میرے جو مائنز ہے، اس پہ مجھے اختیار نہیں ہے. میرے کوہاٹ میں جو پیٹرول پیدا ہو رہے ہے، جو گیس پیدا ہو رہا ہے، وہاں کے دیہات میں اس کو گیس نہیں دیا جا رہا ہے اور سیدھا اس کو پنجاب لایا جا رہا ہے. احساسی محرومی یہ ہے سیف الرحمان صاحب، احساسی محرومی یہ نہیں ہے کہ کوئی غریب ہے، کوئی نہیں، مالدار اب ہے. تو صوبوں کو معدنیات میں مکمل اختیار ہے، وفاق کو کوئی نہیں ہے معدنیات میں. اب باقاعدہ یہ ترمیم ہو چکی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو کوہاٹ سے گیس نکلتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ پشاور آتا ہے یا وہ لاہور جاتا ہے؟ گیس فیڈرل سبجیکٹ ہے، لیکن معدنیات صوبائی سبجیکٹ ہے. مجھے یہ بتائے کہ تربیلا سے جو بجلی جاتی ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ پختونخوا میں کتنا لوڈ شیڈنگ ہے، پنجاب میں کتنا لوڈ شیڈنگ ہے؟ چلو یہ لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی، آپ اپنا موقع دیں کہ آپ کی صوبے میں جو چیز ہو اس پہ پہلا حق آپ کا ہو، لیکن میری صوبے میں جو کچھ چیز ہو اس پہ بھی آپ کا حق ہو. زیادتی تو یہ ہے کہ 2018 میں کے پی میں پاٹا ضم ہو چکا ہے، جو تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ کے لوگ ہیں. ابھی تک این ایف سی میں وہ پیسے صوبے کو نہیں مل رہے ہیں. زیادتی تو یہ ہے کہ مرکز کا بل پہ بھی بات کیجیے گا. رائلٹی سے اس کا مرکز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ صرف پیسے اکٹھا کریں گے، پھر جس کے معدنیات ہے، اس کے رائلٹی، جس کا پانی ہے، جس کا گیس ہے، مجھے یہ بتائیے کہ صوبوں کو کتنا مل رہی ہے ابھی تک اور کتنا دیا ہے. سر ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے سر، یہ ہونا چاہیے. یو آر رائٹ سر. یہ بتائیے گا کہ یہ جو خیبر پختونخوا کا مراد بل تھا، اس کے اوپر ضرور کمنٹ کیجیے. یار خیبر پختونخوا یہ پی ٹی آئی وہی تنظیم ہے جو کہتے تھے کہ سیاستدان جو ہے یہ مراد لیتے ہیں اور یہ عیاشیاں کرتے ہیں اور اس کو پانسی پہ چڑھائے. لیکن پھر آپ نے دیکھ لیا کہ عمران خان صاحب جو وزیر اعظم ہوا تو بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم ہاؤس سے بنی گالا تک یہ ہیلی کاپٹر میں جاتے تھے. یہ اس طرح کے لوگ ہیں، اس پہ میں بحث ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں. اس پہ خود یہ لوگ آپس میں بحث کرتے ہیں. پی ٹی آئی والوں سے پوچھے وہ خود کیا کہہ رہے اس کے بارے میں کہ یہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے. تو یہ ان لوگوں کے قول اور فعل میں فرق ہے اور یہ ساری دنیا پہ آیا ہو چکا ہے، اس میں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی فردوس شمیم نقوی صاحب، سر آپ بتائیے گا. سر
چلے دیکھیں میں بنیادی طور پہ اس بل کے بہت خلاف ہوں اور پارٹی کی جتنی سینٹرل لیڈرشپ ہے وہ بھی خلاف ہے. اور جیسے ہی ہماری نالج میں آیا ہم نے اس کے اوپر آواز بھی اٹھائی اور اس کے بعد فوراً چیف منسٹر نے اس کو ریویو کے لیے ڈال گڈ، دیا. یہ اچھی بات ہے، اچھی پیش رفت ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے اوپر یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کے ہیلی کاپٹر کا ذکر چٹان صاحب لے آئے، میرے خیال سے چٹان صاحب جو ہے اگر تھوڑا سا اس میں دیکھے تو جو ٹریفک افیکٹ ہوتی تھی پرائم منسٹر کے موومنٹ سے ہم کراچی والوں سے، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے یہاں کتنی اموات ہو جاتی تھی جب مشرف، ضیاء الحق وغیرہ آتے تھے کہ جناح ہاسپٹل کی انٹری بند ہو جاتی تھی اور کتنے مین آور ضائع ہوتے تھے کہ اگر 1,00,000 گاڑی پھنس جاتی ہے اس کا پیٹرول جو جلتا ہے، جو اس میں لوگوں کا وقت ضائع ہوتا ہے، اس کی کاسٹ لگائیے اور ایک ہیلی کاپٹر کا خرچہ فلائنگ فرام پرائم منسٹر ہاؤس ٹو بنی گالا کیا ہے، تو آپ کو جواب مل جائے گا. میں اس سے زیادہ اس کا جواب دینا بھی نہیں پسند کرتا. بات جو کہی جا رہی ہے وہ بالکل درست ہے کہ یہ احساس تمام لیجسلیٹرز کو ہونا چاہیے کہ پہلے وہ عوام کی حالات کو درست کرے اور اس کے بعد کرے. یہ سلسلہ، اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہاں ہے، لیکن یہ پنجاب سے شروع ہوا، نیشنل اسمبلی میں ہوا، تنخواہیں یکمشت 300% بڑھائی گئی. یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے. اس سے کہ ہاں غریب آدمی کی تنخواہ جو مزدور پیشہ ہے اس کی تنخواہ میں اضافہ آپ اس سال بھی 10% دیا ہے، ہر سال آپ 10 سے 15% دیتے. اور جو ایم این اے ایم پی اے جو کہ الیکشن لڑتے وقت چاہے وہ کتنا بھی ڈال دے، لیکن ایک ایم این اے ایم پی اے کا پاکستان میں الیکشن لڑنے کا خرچہ لاکھوں سے زیادہ ہے. اب وہ خود خرچ کرے یا کوئی اور خرچ کرے، ہے اس سے زیادہ. اور جس لینڈ کروزر میں وہ گھس کے کیمپیننگ کرتا ہے اس کا خرچہ جو ہوتا ہے وہ اس 5 سال میں نہیں ریکور ہوتا. یہ وہی لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے جن کو خدمت کا شوق ہو عوام کی اور وہ اپنے لیے آخرت کمانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دنیا کے کمانے والا شوق نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس ملک میں سیاستدان جو ہے وہ زیادہ تر شہرت کے لیے اور دولت کمانے کے لیے آتے ہیں اور خدمت کا جذبہ لے کے کم آتے ہیں. اس کی یہ بیوروکریٹس کو بھی اپلائی ہوتا ہے. جی میں بیوروکریٹ کیا، سب سے پہلے آپ اپنی پوری ہیرارکی کو دیکھ لیجئے. آپ یہ دیکھ لیجئے مانیٹائزیشن آف پرکس کر دیجئے، سب سامنے آ جائے گا. آپ ایک ریٹائرمنٹ پیکج دیکھ لیجئے 3 اسٹار 4 اسٹار جنرل کا، آپ اس کی پوری ایک کیریئر کی ارننگ دیکھ لیجئے، ایک فیڈرل سیکٹری کی دیکھ لیجئے، آپ کو نظر آ جائے گا کہ کون ہیں مراد یافتہ طبقہ اس ملک کے اندر. سیاستدان تو بہت تھوڑی رقم ہے جو یہ ہے، پورے پورے گھر ملتے ہیں، 100 ایکڑ زمین ملتی ہے. باجوہ صاحب کو زمین کہاں ملی تھی، کدھر ملی تھی؟ ڈی ایچ اے لاہور کے ساتھ جو زمین تھی 100 ایکڑ جو کہ اب ڈی ایچ اے کا حصہ بن گئے، وہاں ایک کنال کا پلاٹ جو ہے وہ 5-5 کروڑ کا ہے. نہیں، اس سے مہنگا ہے. 100 ایکڑ زمین آپ لگائیے کتنے کی زمین مل گئی. کون پوچھتا ہے؟ کس کے سامنے کوئی جواب دے؟ کوئی جواب دے نہیں. There is zero accountability in this country. وہ والیوم 10 کبھی نہیں کھلے گا. یہ پوری قوم سے وعدہ کیا جاتا ہے ایک ایک پیسے کا حساب نہیں. ابھی یہ دیکھ لیجئے پورا یہ ڈار صاحب کے نواسے کا کیس چل رہا ہے، کوئی یہ تو بات کر ہی نہیں رہا کہ اس میں اکنامک کرائم کتنا بڑا ہے. Where did he get the money to invest in that crypto firm? وہ ڈکلیئرڈ منی ہے. کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ اینٹی منی لانڈرنگ کی لاز کتنی وائلیٹ ہوئی ہیں. اور وہ جو پیسہ وہاں سے ٹرانسفر ہوا ہے $1.5 ملین وہ کدھر گیا؟ نو فائنینشیل انویسٹیگیشن FIS ہو رہی ہے. آپ نے فیٹف کی کتنی کنڈیشن کو وائلیٹ کیا ہے، اس سے کہ یہ جو مراتیات طبقہ ہے وہ اب اکاؤنٹیبلٹی ہے. اور آپ یہ دیکھیے اس کی مثال کون قائم کر رہا ہے؟ میرا دین مجھے ایک چیز سکھاتا ہے کہ مجھے استثنا نہیں ہے، میں خدا کے سامنے جواب دہ ہوں گا
اپنے ہر عمل کا ہوگا. وہ کہتا ہے ایک ذرہ برابر نیکی کرو گا اس کا بھی ہوگا, اور ایک ذرہ گناہ یا غلط کام کرو گا اس کا بھی حساب ہوگا. یہاں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے استثنا لے. بالکل صحیح ہے سر. This is against the concept of religion. بہت اچھی بات. بہت اچھی بات سر. اور یہ رائٹ سر, مجھے بریک پہ جانا ہے سر, بریک سے واپس آتے ہیں. رائٹ سر, بریک سے واپس آتے ہیں سر, مزید بات کرتے ہیں اس موضوع پہ. ایک شارٹ بریک, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. نقوی صاحب آپ کمپلیٹ کیجئے گا, مجھے بریک پہ جانا پڑا, آپ کی بات کمپلیٹ نہیں ہو سکی. میں کہہ رہا تھا کہ 1977 کے الیکشن میں ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا اناپوز لانے کا. پیپلز پارٹی کا حال لیڈر جو ہے اس ٹرینڈ کو, کیونکہ بھٹو صاحب جان محمد عباسی صاحب کو جس طریقے سے بھی کیا, مولانا صاحب کو کیا, وہ معلوم نہیں ہے, لیکن اس کے بعد 18 پی پی کے لیڈر جو ہیں وہ اناپوز الیکٹ. اور اس کے بعد کیا ہوا, اس اناپوز ایک پاپولر لیڈر جو ہے he lost his election because of an undemocratic act. پاکستان کے اندر یہ جو صورتحال ہو رہی ہے یہ بڑی خطرناک ہے. مقافات عمل اپنی جگہ ہے. ہمیشہ جس چیز کا چٹان صاحب ذکر کر رہے ہیں اس کا پیرالل ڈرا کر لیں. ویسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان کنٹروورسی, ڈومینیشن آف اے اسمالر پروونس اوور اے میجر پروونس, ڈیپریویشن, لوگوں کے جو احساس محرومی کا جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں, وہ ریل بات کر رہے ہیں, سچی بات کر رہے ہیں. ان کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو, مجھے اس کی بات تو حق کہہ رہے کہ یہ احساس محرومی بلوچستان کے لوگوں کو سب سے زیادہ شکایت, جب میں میرے ساتھ جو بلوچ اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے NED میں, جب میں تھا, یہ 1974-75 کی بات کر رہا ہوں, وہ مجھے یہ مثال دیتے تھے کہ گیس ہمارے یہاں نکلی اور ہمارے پاس گیس نہیں ہے. یہ اپنی جگہ بات درست ہے, it's not viable to transport gas for such a small population. لیکن ان کو گیس تو مفت کرتے تھے, LNG کے LPG سلنڈر دے دیتے کہ مفت, یا جتنا تم استعمال کرو گے. انہیں 2 ارب روپیہ سبسڈی ملتی تھی گیس کی, لیکن وہ بڑے نواب کھا جاتے تھے نا. یہ آن ریکارڈ ہے جی, یہ آن ریکارڈ ہے جی, عوام تک نہیں پہنچی جی, عوام تک تو وہ نواب نہیں پہنچاتے تھے نا جی. بالکل صحیح ہے. میں سر آگے بڑھتا ہوں. جی جی, سسٹم نہیں پہنچاتا تھا. نوابوں کو کون سسٹین کر رہا تھا, جو بھی تھا, لیکن نواب بری ذمہ تو نہیں ہو سکتے نا. مجھے بات مکمل کرنے دے, اب وہ نہیں ہے. اب اس زمانے کی گیس کی رائلٹی جو تھی, آج بھی وہی رائلٹی دے رہے ہیں ہم, جبکہ جو نئی گیس ہو رہی ہے وہ اس سے 20 گنا زیادہ رائلٹی ہے. بھائی آپ کچھ وہی بہتر کر دیجئے. بلوچستان کے اندر آج تک انکوائری نہیں ہو رہی. پل کے پل بنے ہوئے, اسکول کے اسکول بنے ہوئے, سب کاغذ پہ. وہاں کہتے ہیں کہ شیئرنگ فارمولا چل رہا ہے. 3 پاورز ہیں, سیاستدان, بیوروکریٹ اور فوج. زمین پہ کچھ لگتا نہیں ہے, باقی اڑ جاتے ہیں. کسی کی آج کل کوئی انکوائری ہوئی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی پوچھ سکے. کوئی جو سوال بھی اٹھائے گا یہ وہ مارا جائے گا. اسے کہ آپ اتنے ہولی لوگوں پہ الزام لگائیں گے. یہ بڑے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ چھو نہیں سکتے. رائٹ سر. جی سر, جی بتائیں مجھے. دیکھیں, ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے. میں نے دہشت گردی پہ بہت ریسرچ کی ہوئی ہے. میں دہشت گردوں کے گروپ کے باقاعدہ قریب ہو کے ان سے دور ہوا. میں نے بہت قریب سے اسٹڈی کیا ہے. وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے. محرومی کا کارڈ وہ زیادہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. محرومیوں کی یہ نہیں میں بات کہہ رہا کہ نہیں ہوتی, میں کہتا ہوں کہ محروم طبقات تو لڑ ہی نہیں رہے. یہ تو کچھ اور لوگ ہیں جو آگے پاکستان کو فنا فلا کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کر رہے ہیں. ہاں نہیں, میری بات سن, میں آپ سے میں آپ کو ریبٹ نہیں کر رہا. میں آپ نے ٹھہرے نہیں, آپ دہشت گردی کو نہیں سمجھتے. میں دہشت گرد گروپ کا ایک حصہ بنتے رہا تھا, اور ان کو میں نے قریب سے اسٹڈی کیا ہے. آپ لوگوں نے تو اسٹڈی کیا ہی نہیں ہوا دہشت گردوں کو. میں نے تو ان پہ پوری ریسرچ کی ہوئی ہے. اچھا سر, وہ کیا آفر کرتے ہیں جس پہ بات کر رہے تھے ابھی, پنجاب حکومت نے جو متنازع بل پیش کیا, میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ضرور کمنٹ کیجیے. وہ کون سا بل ہے آپ کا؟ یہ اس کے اندر کنٹرول آف ہیبیچول آفینڈرز رویہ بل. اچھا, ہیبیچول آفینڈرز دیکھیں نا, اگر تو الفاظ دیکھے جائیں تو وہ تو بڑے سنہرے ہیں. یہ جو عادی مجرم ہیں ان کو نت ڈالنا, ان کو پکڑنا, گرفت میں لانا, آسانی سے وہ عدالتوں سے شک کے فائدے کے بہانے چھوٹ جاتے ہیں. وہ دیکھیں قوانین سخت سے سخت کرتے, پالش کر کے ان کو لاگو کرتے جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوانین کے اوپر کتنے قوانین بنا لیں گے. دیکھیں پاکستان میں آلریڈی قوانین کا ایک پورا پلندہ ہے.
ہم تو کہتے ہیں جی برطانیہ کا قانون ہے, ہمارے اپنے کئی بنے. مثال کے طور پہ آپ کے اپنے اینٹی کرپشن کے جو لاز دیکھ لیں. سن 47 میں پاکستان آزاد ہوا, پاکستان کرپشن اینٹی کرپشن ایکٹ سن 47 آیا, پھر بن گئی پاکستان اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ, پھر اسی کو بنا دیا گیا ایف آئی ایکٹ کے تحت. اس میں لیونگ بیانڈ اسٹینسیبل مین تھا, اسی کو پالش کر کے احتساب بیورو, پھر نیب, پھر اسی لیونگ بیانڈ اسٹینسیبل مینز کو اسیٹس بیانڈ مینز بنا دیا گیا. بات یہ ہے کہ قانون کے ساتھ یہ جو کھلواڑ ہے کہ قانون کے اوپر قانون, قانون کے اوپر قانون. بات تو یہ ہے کہ قانون کے اندر جو سکم ہے ان کو ایڈریس کریں, قوانین زیادہ کم بنائیں, دیکھیں, اور پھر کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلیں, کمیونٹی پولیسنگ کریں, ہیبیچول افینڈرز کو آئیڈینٹیفائی کریں. لوگ ان کو اگر پناہ نہیں دیں گے, لوگ ان کو اگر انڈورس نہیں کریں گے, ایکوائز نہیں کریں گے, خاموش ساحل کا مظاہرہ نہیں کریں گے, تو ایک گنڈا جو ہے یا عادی مجرم ہے وہ آسانی سے سوسائٹی میں گرو نہیں کر سکے گا. تو میرا ہر سوسائٹی کو اس میں انگیج کریں, یہ ایک بنیادی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا چٹان صاحب, آپ کی اس پہ ہیبیچول افینڈرز کا جو سوشل رویہ بل ہے, اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے سر؟ دیکھیے جی, اس پہ میرا کیا ہے, اس پہ تو پوری اسمبلی کا, پنجاب کا اور مسلم لیگ کا خود جو رائے ہے وہ آپ نے سنا ہے, جس طرح کہ شمیم نقوی صاحب نے پی ٹی آئی کے بل پہ کہہ دیا. لیکن میں سیف الرحمان صاحب سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ضرور اسٹڈی کیا ہوگا, لیکن ہمارا اسٹڈی نہیں ہے, ہمارا مطالعہ نہیں ہے. میں وہ نہیں لفظ کہہ سکتا جو میں بنتے بنتے رہ گیا, وہ میں ایڈمٹ نہیں کر سکتا. میں کچھ نہیں کہہ رہا, میں ٹی وی پہ ایڈمٹ نہیں کر سکتا, میں خاموش تھا, میں ان کے اندر رہا ہوں, میں نے ٹریننگ لی ہوئی ہے. سیف الرحمان صاحب چھوڑ دیتے ہیں اس بات. کمپلیٹ کر لیں. آپ نے ٹریلنگ دیا ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں, باجوڑ ایجنسی سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میں نے انہیں کے ساتھ منسلک تھا, میں بھی منسلک تھا ان کے ساتھ. ہم نے ایک شہید کا آج برسی منایا, مولانا خان زیب کا. 3 دن پہلے ہم نے ایک 28 سالہ سیاسی ورکر, ANP کا ورکر تھا, اس کا جنازہ اٹھایا, اور ابھی تک پتہ نہیں کتنے لاشیں ہم نے اٹھائے ہیں. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ دہشت گردوں کا اپنے مطالعہ کو سر نو کرے. دہشت گردوں کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ لوگوں کے احساسی محرومیہ ہے. یہ پراکسی وار جو ہے یہ بہت کمپلیکیٹڈ وار ہوتا ہے. اس میں امریکہ کے ساتھ پیسہ تھا, فوج تھا, ٹیکنالوجی تھا. عراق میں شکست ہوئی, لیبیا میں شکست ہوئی, افغانستان میں شکست ہوئی. وجہ کیا تھا؟ وجہ یہ تھا کہ وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ عوام نہیں تھے. پراکسی وار میں سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ عوام ہے. اگر عوام آپ کے ساتھ ہے تو آپ پراکسی وار جیت سکتے ہیں. اور میں جو بات کر رہا ہوں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. 2008 میں سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا, بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہوا تھا, ٹرائبل زیریا پیریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہوا تھا. لیکن جب عوام اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہو گئے, جب عوام اپنے فورسز کے ساتھ کھڑے ہو گئے, تو اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ جو کام امریکہ نہیں کر سکے, الحمدللہ ہماری ریاست نے, ہمارے فورسز نے وہ کام کیا. سوات جیسا ایریا جہاں پہ ہیلی کاپٹر نیچے جاتے ہیں اور پہاڑ اوپر ہے, وہاں پہ ہم نے ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کیا, وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا ہم نے دوبارہ وہاں پہ لگایا. وجہ کیا تھا؟ وجہ یہ تھا کہ اس حکومت نے, پیپلز پارٹی کی حکومت نے, قوموں کے جو احساسی محرومیات تھے اس کو ایڈریس کیا. پاٹھا میں اصلاحات کی, گلگت بلتستان کو ووٹ کا حق دیا, اسمبلی کا حق دیا, اسی طریقے سے صوبوں کو خود مختاری دی. اس وجہ سے لوگ جو تھے وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ قوموں میں, بلوچستان کے لوگوں میں, پختونخوا کے لوگوں میں احساسی محرومیہ ہے, اور وہ احساسی محرومیہ بالکل جینون ہے. جب تک آپ لوگوں کے احساسی محرومیوں کو ختم نہیں کریں گے, دہشت گردوں کا سب سے بڑا ہتھیار, سب سے مؤثر ہتھیار, سب سے سٹرانگ ہتھیار جو ہے وہی احساسی محرومیہ ہے, اور وہی احساسی محرومیوں سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, چاہے یہ انڈیا کے لوگ ہیں, چاہے یہ افغانستان کے لوگ ہیں, جس ملک کے بھی لوگ ہیں, اس کے پیچھے جو بھی ہے. لیکن اس میں ملوث جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے لوگ ہیں. اور کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے احساسی محرومیوں سے
وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. جب تک آپ لوگوں کے احساسی محرومیوں کو ختم نہیں کرتے ہیں, عوام کو ریاست کے ساتھ اور اپنے فورسز کے ساتھ کھڑے نہیں کر دیتے ہیں, پراکسی وار میں کامیابیاں حاصل نہیں ہو سکتی ہیں. آپ اس پہ چاہے جتنی کتابیں پڑھیں, دنیا کی کسی کونے میں آپ جا کے دیکھ لیں, پراکسی وار یہ بہت کمپلیکیٹڈ وار ہوتا ہے. ایک جگہ پہ 10 لوگ ہیں, وہ 10 لوگوں میں آپ کو کیا پتہ کہ اس میں دہشت گرد کون ہے, اس میں محب الوطن کون ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس ملک کے عوام آپ کے ساتھ ہو, اور وہ تب ہوں گے جب لوگوں کے احساسی محرومیہ کو ختم کرے. دوسری بات یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم افغانستان کے ساتھ اپنے پالیسی کو ریوزٹ کریں, ہم اس پہ نظر رسانی کریں, کیونکہ یہ پالیسی ہمارے بار بار ناکام ہو گئی. ہمارا پالیسی کیا ہے افغانستان کے بارے میں؟ یہ ہے کہ ہم ایک گروپ کو بنائیں گے, اس کو افغانستان میں لڑائیں گے, اس کو اقتدار میں لائیں گے, اور پھر اس کے ذریعے ہم اپنا جو کام ہے وہ کریں گے. لیکن یہ کام بار بار ناکام ہوا. مجاہدین کو ہم نے سپورٹ کیا, ڈاکٹر نجیب کا حکومت ختم ہوا, جو ثور انقلاب ہوا تھا, ثور انقلاب کے بعد جو اقتدار میں لوگ آئے تھے اس کو ہم نے نکال دیا, ہم نے مجاہدین کو افغانستان میں حکومت دیا, لیکن ہمارا کام نہیں ہو سکا, وہ ہمارے مخالف ہو گئی. اس کے بعد طالبان کو ہم نے سپورٹ کیا, طالبان جب اقتدار میں آئے وہ ہمارے مخالف ہو گئی. طالبان کے بعد ہم نے کرزئی کو سپورٹ کیا, کرزئی جب اقتدار میں پہنچا ہمارے مخالف ہو گئی. اس کے بعد اشرف غنی کو ہم نے سپورٹ کیا, جب اشرف غنی اقتدار میں آئے ہمارے مخالف ہو گئی. پھر ہم نے امارات اسلامی کو سپورٹ کیا, امارات اسلامی جو اقتدار میں آئے ہمارے بدترین دشمن بن گئی. اب ہمیں چاہیے کہ ہم افغانستان کے بارے میں اپنے پالیسی کو ریوزٹ کریں, افغانستان کے ساتھ اس طرح کے تعلقات ہم بنائیں جس طرح کے تعلقات ہمارے اور چائنا کے درمیان ہے. چاہے یہاں پہ حکومت ڈکٹیٹروں کا ہو, چاہے حکومت ہائیبریڈ ہو, چاہے حکومت جمہوری ہو, ہمارے اور چائنا کے تعلقات پہ فرق نہیں پڑتا ہے. نو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ, نہ پیپل ٹو پیپل. ہمیں چاہیے کہ ہم افغانستان ہمارا پڑوسی ہے, بہت اہم ملک ہے ہمارے لیے. ایشیا کے سنٹرل ایشیا سے ہم اگر کچھ لینا چاہتے ہیں یا اس کو کچھ دینا چاہتے ہیں, سنٹرل ایشیا میں بہت وسائل ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ انرجی کا ہے. جب تک انرجی پہ ہم قابو نہیں پاتے ہیں ہمارا انڈسٹری نہیں چلے گا, ہمارا امپورٹ جو ہے ایکسپورٹ وہ نہیں بڑھے گا. اور سنٹرل ایشیا جو ہے وہ مالا مال ہے انرجی سے. اس میں ہمارے معاہدے بھی ہوئی ہے, 1000 کاسا کا معاہدہ ہوا ہے, ایک معاہدہ ہمارا ٹاپی کا ہوا ہے, ایک دوسرا بجلی کا معاہدہ ہمارا ہوا ہے. ہم وہاں سے پانی بھی لا سکتے ہیں, ہم انرجی بھی لا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. سر رائٹ, سر آگے بڑھنا ہے, مجھے سر آگے بڑھنا ہے. نقوی صاحب تھوڑا سا اس پہ یہ جو پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول افینڈر بل ہے اس کے اوپر بات کر کے میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا اس پہ بات کر لیں کہ جو مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے حکومت اپوزیشن کی, اس کی کوئی جو ہے وہ بات آگے چل سکتی ہے یا بس یہ ایسے ہی جتنے عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں ایسے ہی معاملہ چلتا رہے گا, مذاق جمہوریت ہوگا؟ میں کوشش کرتا ہوں, مجھے پتہ ہے آپ کے پاس ٹائم کم ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے کہا جا رہا تھا سیف صاحب سے, قانون تو بہت سارے, ایک اینٹی ٹیرر ایکٹ بھی بنا تھا 88. ہاں ابھی وہ موجود ہے. جی موجود ہے. اس کا ایک مجرم, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں کینسر سے ریکور ہو رہا تھا. آپ پہ سیکشن 7 لگا ہوگا میرا خیال ہے. سیکشن 7 لگا. 25 مئی کو میری عمر اس وقت بھی جو تھی 68 69 تھی. مجھ پہ چارج لگ گیا, میں نے بختر بند گاڑی چلائی ہے اور ایک پولیس والے سے بندوق چھینی ہے اور اس کا جو پروٹیکٹیو گیئر ہے وہ بھی چھینا ہے. تو یہ تو قانون جتنے آپ ایسے بناتے جائیں وہ مجرموں پہ نہیں لگتے, وہ مظلوموں پہ لگتے ہیں. آپ کی امپلیمنٹیشن اتنی پور ہے کہ آپ دیکھیں یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اوپر ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ تو دیکھیں. آپ ایسے ہی قانون کے ذریعے ان کو اور پاور دے رہے ہیں تو مظلوم شہری کدھر جائے گا؟ ویئر از دا پروٹیکشن فار ہم؟ ویئر آر مائی رائٹس؟ میرے حقوق کدھر گئے؟ میرے تو سارے حقوق پامال ہو گئے. وہ جب چاہے جس وقت آئے میرے گھر میں گھس جائے, مجھے آدھی مجرم ڈکلیئر کر دے, نہیں ہے تو انویسٹیگیشن کر لے,
بغیر مجھے وہ لیے ہوئے کہ ریمانڈ لیے ہوئے وہ مجھے 45 دن رکھتے ہیں اندر. یہ سارے قوانین بنے اس پنجاب میں ابھی بھی, اور اس کو کوئی روک تھام نہیں ہے. ایٹیے تو آپ وفاقی ایسے قانون. اور بناتے جائیں, آپ اور بنائیے, اور لوگوں میں بغاوت آئے گی. اسے کہ جس کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے اس سے تو پوچھئے کہ اس کی فیلنگ کیا ہوتی ہے. آپ یہ مسنگ پرسن کا دیکھ لیجیے, صرف یہ بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسنگ پرسن کہاں کہاں نہیں آئے. جب ہمارے ہاں سیکٹیرین ہوئے اس کے اندر بھی آ گئے, اس کے تحت بھی مسنگ لوگ ہیں. کراچی کے اندر ایم کیو ایم کے لوگوں کے بھی شکایت ہے مسنگ پرسنس کی, اور اب اور لوگوں کی بھی آتی جا رہی ہے. بھائی یہ مسنگ پرسن کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا. آپ 3 دن 4 دن 5 دن رکھ لیجئے کسی کو. یہاں ڈالوں میں آتے ہیں, بغیر اریسٹ وارنٹ کے آتے ہیں, گاڑیوں میں ڈال کے سفید پوش لے جاتے ہیں. مجھے بتائیے گا سیف الرحمان صاحب کہ جو مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی دونوں طرف سے سنجیدگی ہے یا نہیں؟ دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں. مجھے اصل میں بنیادی طور پہ جو ایشو ہمارے ہاں ہے کہ سیاسی قیادت سے لوگوں کی توقع تو بہت ہے, لیکن سیاست دان جو ہیں وہ عوام کے نمائندے ہیں. میری نظر میں کوئی سیاستدان زیادہ مقبول ہے, کوئی کم مقبول ہے, لیکن پارٹیاں ساری اور ان کے تمام لیڈرز کچھ نہ کچھ عوام میں اپنا رابطہ یا اپنی فالوئنگ رکھتے ہیں, کوئی زیادہ کم یا زیادہ. اسی لیے لوگوں کی توقعات ان سے جائز ہیں کہ جی آپ ہمارے معمار ہیں, آپ ہمارے منصف ہیں, آپ ہمارے نجات دہندہ ہیں, آپ ہمیں نکالیں ان مسائل سے. یہ بالکل صحیح چٹان صاحب نے بھی کہا, اور تو نکالنا تو ان لوگوں نے ہے. ان کے قیادت کے یہ کام نہیں ہے کہ ہوٹر لگا کے اور صرف موج میلہ اور مستی 188% تنخواہیں بڑھا لینا, جج بن جانا اور یہ کر لینا. کام تو یہ ہے کہ انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے. اب بات یہ ہے کہ بنیادی جو مسئلہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ سیاستدان تو ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہیں باتے, سیاستدان تو نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے سے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی بندے کو ایک پیر نے ہانڈی دے دی, وہ جو مانگتا تھا دولت اور وہ آ جاتی تھی. دوسرے بندے نے بھی پیر اس کی خدمت کر کے مانگ لی, اور پہلا بندہ گیا اس نے کہا جی کو ہانڈی کھولو, مطلب اس سے چھین لیں ہانڈی, تاکہ یعنی یہ آپس میں جو پولیٹیکل جیلسیز ہیں. اور پولیس دیکھیں نا, ایک پولیٹیشین اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہوں, باقی دنیا کا ہر لیڈر جو ہے وہ کمین ہے, حقیر ہے, مجھ سے نیچے ہے, بد کردار ہے, میں نیک ہوں. یہ دیکھیں نا نیکی بدی کا یہ جو پرچار ہے یہ تو نفرتیں پھیلا رہا ہے نا. مذاکرات تو تب ہوں گے جب آپ سب دوسروں کو سپیس دینے کے لیے تیار ہوں گے. رائٹ, بالکل صحیح. چٹان صاحب, سر مذاکرات کوئی حکومت اپوزیشن کوئی چانس سر؟ دیکھیے جی, حکومت جب اپوزیشن میں بھی تھا تو وہ عمران خان صاحب کو بار بار مذاکرات کا دعوت دیا تھا. ایسے حالات میں کہ ہمارے لوگ 90 دن ریمانڈ پہ تھے, جیلوں میں تھے. ایک لمبا لسٹ ہے جس میں شہباز شریف صاحب بھی تھا, نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, علی پریال, خورشید شاہ صاحب, بہت لمبا لسٹ ہے. اس ٹائم پہ بھی اس کو کہا گیا کہ ہم معیشت پہ آپ کے ساتھ ایک میثاق کرنے کو تیار ہے, لیکن عمران خان صاحب ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھا, کووڈ پہ تیار نہیں تھا, اور اسی طرح وہ پلوامہ پہ تیار نہیں تھا. آج عمران خان صاحب مذاکرات جس چیز پہ کرنا چاہتے اس کو وہ خود کہتے تھے NRO, کہ حکومت ہمارے ایگزیکٹیو آرڈر سے ہمارے جو کیسز ہے اس کو ختم کرے. حالانکہ وہ آج بھی ملک کے جو ایشوز ہے اس پہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. چاہیے تو یہ ہے کہ ہمارا سب کا جو مشترکہ مسئلہ ہے وہ ہے الیکشن, کہ ہر بار الیکشن ہو جاتا ہے تو وہی راگ ناپتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, کہ ہم مل بیٹھ کے اس طرح قانون سازی کرے کہ آنے والے الیکشن کو صاف اور شفاف بنائے, جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے, جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے. ہر کوئی جو اقتدار سے چلا جاتا ہے تو اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے. کہ ہم ایک اس طرح کا ادارہ بنائے جو جج, جرنیل, جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے. کسی نے کوئی جرم کیا ہے وہ بچ نہ سکے, کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو ماضی میں نیب جس طرح کا استعمال ہوا ہے اس طرح کا اس ادارے کا استعمال نہیں ہو. ہم سب الزامات لگا رہے ہیں کہ سیاست میں مداخلت ہو رہا ہے, تو ہم سارے مل بیٹھ کے اور ہمیشہ کے لیے سیاست میں مداخلت کا راستہ رکے. لیکن ان چیزوں پہ
پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. وہ لوگ اگر مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ مذاکرات وہ جیل میں ملاقاتوں کے لیے، اپنے رہائی کے لیے، اپنے کیسزوں کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اور میرے خیال سے یہ کام حکومت کا نہیں ہے، یہ عدلیہ کا کام ہے کہ عدلیہ کے ذریعے جس طرح کہ ہم نے عدالتوں سے ریلیف ملا تھا، ضمانتیں ملی تھی، رہا ہو گئے تھے، اس طرح یہ بھی عدالتوں میں جائے. رائٹ سر. سر مجھے اس پہ کمنٹ چاہیے سر نقوی صاحب کا کلوزنگ سے پہلے. نقوی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ سر مذاکرات پہ کمنٹ کیجئے گا سر. یہ مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. میں آپ سے کہ اس کا دیکھیں پاکستان کو بڑھنا ہے تو حکومت وقت کو سنجیدگی سے ہمارے ساتھ ڈائلاگ کرنے ہیں، اور جو باتیں ہیں وہ ہیں. میرے نزدیک حل بڑا سادہ ہے اس معاملے کا. خوف سے نکلیے، ایگوئزم کو ختم کیجئے اور فوری طور پہ منصفانہ الیکشن کروا کے جو بھی الیکٹ ہوتا ہے اس کو اقتدار دے دیجئے. یہ فارم 47، فارم 46 اور فارم 45 کے کھیل سے نکلیے باہر. پاکستان میں حقیقی جمہوریت لائیے اور جس کو بھی اقتدار ملتا ہے اس کو سونپیے، اور فوج کو سیاست سے دور رہنا چاہیے. ڈیموکریسی کا مطلب ہے بائی دا پیپل فار دا پیپل آف دا پیپل، ہے ابراہم لنکن کا جملہ. لیکن حقیقت یہی ہے عوام کے نمائندوں کو اقتدار ملنا چاہیے. ٹیکسیشن بھی اسی وقت ہو سکتی ہے when represented by the people. اور لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جب ٹیکس لگتا ہے وہ سب پہ مساوی طور پہ لگتا ہے اور اس ٹیکس کا بینیفٹ ان کو مل رہا ہے. جہاں یہ احساس ہو کہ یہ ٹیکس کو اس سے ہمارے کے پی اسمبلی جیسے قانون پاس ہوں گے، ہم ہوائی جہاز خریدیں گے، ہم مراحتیں حاصل کریں گے، تو عوام کے اندر بغاوت کا جذبہ اور ابھرتا ہے. باقی باتیں آج چٹان صاحب اور میں لگتا ہے ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو میں انہیں پی ٹی آئی میں دعوت دے سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے سر. جدوجہد کا حصہ جی بالکل ٹھیک ہے. یہ افغانستان پالیسی پہ بھی وہی آخری میسج اچھا ہے. پاکستان پہ بھی وہی بات کر رہے ہیں، بالکل سب پہ صحیح وہی ہے. بات کر رہے ہیں. اس سے کہ حق اور سچ کی بات کریں گے. میں ان کو بھی خراج تحسین دیتا ہوں. سیف صاحب سے کا بھی مشکور ہوں کہ آج آپ کے پروگرام میں لطف آیا کہ ملک کے لیے بات ہو رہی ہے. الحمدللہ سر، بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کا شکریہ، چٹان صاحب آپ کا شکریہ، صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.